नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत खूबसूरत वाक़या, बहुत अहम वाक़या और फ़जीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेराज कराई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके अलावा किसी नबी को ये फ़जीलत हासिल नहीं। कोशिश करते हैं कि इस वाक़े को, इस मेराज के वाक़े को कुरान से और हदीस से समझें और ताकि इसके सही जो इल्म हमें पहुँचे, ताकि इस पर हम अमल कर सकें। क्या वाकई, पहले तो आप ये अपने लिए क्लियर कर लें कि क्या वाकई वो 27 रजब थी कि जब मेराज का वाक़या पेश आया। तो बहुत से अक़वाल हैं जो उल्मा ने कहे और सबका इसमें इख्तलाफ है, कोई एक जो डेट है वो फ़िक्स नहीं है। तो इसलिए हमें असल में जो याद रखना है वो ये है कि इसमें वाक़या क्या हुआ था, यानी ये किस डेट को हुआ था, हमारे लिए ये अहम नहीं है। इसमें हुआ क्या था, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस फजीलत से नवाजा गया, कि क्या इनामात, क्या तोहफे उनको मिले, हम इसका ज़िक्र हमारे लिए अहम है। क्योंकि अगर ये तारीख़ें याद रखनी होती तो सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में लोगों को बताते और लोग जो सहाबा थे, जो उस वक़्त मौजूद थे, जिन्होंने आपकी सोहबत पाई, और वो सबसे पहले तो वो फिर इस वाक़े को दोहराते और ये दिन मनाया करते। सबसे अहम बात जो है वो हमारी, हम वो करेंगे जिसका हुक्म अल्लाह और उसका रसूल दें। हम वो नहीं कहेंगे, वो नहीं करेंगे कि जिसका सुन्नत से या कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं। पहले तो ये आप अपने आप को क्लियर कर लें कि ये बहुत अहम वाक़या, बहुत अजीम वाक़या और ऐसा वाक़या कि ये अल्लाह ताला की कुदरत जो है, कुदरत तामा जो है वो इससे ज़ाहिर होती है। 15वां पारा है सूरह बनी इसराइल का, पहली ही आयत है उसकी। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लाज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो रात के एक हिस्से में अपने बंदे को हुर्मत वाली मस्जिद से बहुत दूर की इस मस्जिद तक ले गया कि जिसके इर्द गिर्द को हमने बहुत बरकत दी है, ताकि हम अब इससे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बिलाशुबा वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अल्लाह ताला की अज़मत और उसकी किब्रियाई बयान करने के लिए यहाँ जो वक्त लफ्ज़ आया है वो है इसरा। इसकी ज़ात ऐसी चीज़ों पर कादिर है जिस पर कोई दूसरा कादिर नहीं। इस कुव्वत का मज़हर इसरा और मेराज का वाक़या है। वो अपने बंदे को रात के सिर्फ एक पहर में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। ये इतनी मुसाफत है कि जो आम हालात में एक मुसाफिर 40 रातों में तय करता है। इस आयत करीमा में अब से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अहले इल्म कहते हैं कि अगर आपके लिए अब्द यानी बंदे से बेहतर कोई नाम अल्लाह ताला के नज़दीक होता तो इस आयत में, जबकि आपका अजीम मुकाम बयान किया जा रहा है, ज़रूर इस नाम से आपको याद किया जाता है। आयत बताती है कि मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से ले जाया गया। आपको उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर से खाना काबा के पास ले जाया गया। वहाँ आपके दिल को आब ज़मज़म से धोया गया और इसे ईमान हिकमत से भर दिया गया। फिर आपको वहाँ से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहाँ अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया को जमा कर दिया। तमाम अंबिया ने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस तरह आप तमाम नबियों के इमाम बने। सुभान अल्लाह। मस्जिद में मस्जिद अक्सा की सिफ्त अल्लाज़ी बारकना हौलहू बयान की गई है, यानी दूर दराज की वो मस्जिद जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया की बेशुमार बरकतें रखी हैं, जहाँ बड़े बड़े उलुल अज़म अंबिया मबूस हुए, जो बेशुमार औलिया और सालिहीन का मस्कन रहा है, और जिस सरजमीन में अनवा अक़साम के फल और खाने की चीज़ें पैदा होती हैं। इस इसरा यानी मेराज का मकसद आयत में ये बयान किया गया है
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی عظیم آیات اور نشانیوں کا مشاہدہ کروایا۔ ان نشانیوں میں سے بعض وہ ہیں جو بیت المقدس تک کے سفر میں آپ نے دیکھی، اور بعض وہ ہیں جو آپ نے آسمانوں کے سفر میں دیکھی۔ بیت المقدس تک کے سفر میں آپ نے مندرجہ ذیل نشانیاں دیکھی۔ پہلی، چھت کا پھٹ جانا، پھر جبرائیل علیہ السلام کا نازل ہونا، ایمان اور حکمت سے بڑھے ہوئے تشت کو دیکھنا، سینہ مبارک کا چیرا جانا، پھر اس کا سل جانا، پھر برق رفتار براق کو دیکھنا اور اس پر سوار ہونا، ایک رات میں بیت المقدس تک پہنچ جانا اور انبیاء علیہ السلام کو دیکھنا، اور ساتواں، جہنم کے داروغہ یعنی مالک کو دیکھنا وغیرہ۔ اسرا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کے حوالے سے مزید تفصیلات درج ذیل جو حدیث میں ملاحظہ فرمائے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور میں اس زمانے میں مکہ میں تھا۔ پھر جب جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چیرا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر وہ ایک سونے کا تشت لائے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے وہ تشت میرے سینے میں انڈیل کر سینے کو ملا دیا، یعنی سی دیا گیا۔ سیدنا مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میرا سینہ ہنسلی سے لے کر ناف تک چیڑا گیا، پھر میرا دل نکالا گیا اور اسے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، پھر اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک سفید جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا تھا۔ وہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی۔ بہرحال مجھے اس پر سوار کیا گیا اور وہ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چل دیے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج نصیب ہوئی، اس رات میں لال ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ وہاں کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس جانور پر سوار ہوا، بیت المقدس تک آیا اور میں نے اس جانور کو اس حلقے سے باندھ دیا۔ اور بہت خوبصورت بات اس کے بارے میں ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اس پر جب براق کو لایا گیا تو اس براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے سواری نہیں کی تھی، تو وہ تھوڑا سا شرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ان سے شرماتے ہو؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ تو اس کا ایک قدم اگر جہاں کھڑا ہے وہاں اور دوسرا وہاں کہ جہاں تک نگاہ جاتی۔ سبحان اللہ۔ بعد ازاں میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور 2 رکعتیں ادا کی۔ اس کے بعد باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ۔ میں نے دودھ پسند کیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت یعنی ہدایت کو پسند کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو میں نے ملاحظہ کیا کہ وہ لمبے قد اور کم گوشت اور سیاہ بالوں والے شخص تھے، جیسا کہ شنو قبیلہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، وہ میانہ قامت تھے اور سرخ رنگ گویا وہ ابھی حمام سے نکلے ہوں، یعنی تر و تازہ اور خوش رنگ تھے۔ پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ مجھ سے کہا گیا کہ جس کو چاہو پسند کر لو۔ میں نے دودھ لے لیا اور اسے پی لیا تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ کو فطرت کی راہ دکھائی گئی ہے، یا فطرت کو پہنچ گئے۔ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود کو پیغمبروں کی ایک جماعت میں پایا، دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ شریرے بدن کے اور گھنگریالے بالوں والے ایک شخص تھے، جیسے شنو کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ سب سے زیادہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ان سے سب سے زیادہ مشابہ تمہارے صاحب یعنی آپ خود ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کروائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک ہیں جہنم کے داروغہ،
انہیں سلام کیجیے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے پہلے سلام کر دیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کا واقعہ لوگوں سے ذکر کیا۔ جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، اور جو میں نے اسے دیکھ دیکھ کر قریش کو اس کی نشانیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے زمین میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ ابن عباس اور ابو دہیہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے اوپر لے کر چڑھے اور میں اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا جہاں سے قلم کے لکھنے کی آواز صاف سننے لگی تھی۔ ابو بکر بن حزم نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کی۔ میں اس فریضے کے ساتھ واپس ہوا اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر کیا چیز فرض کی گئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ 50 وقت کی نمازیں ان پر فرض ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت میں اتنی نمازوں کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس ہوا، رب العالمین کے دربار میں مراجعت کی۔ اس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر دوبارہ آپ مراجعت کریں، اور پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے ایک حصے کی پھر کمی کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف پاس آیا اور انہیں خبر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے واپس جائیں، اور کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں۔ پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر دوبارہ ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ فرما دیا کہ نمازیں 5 وقت کی کر دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، اور ثواب 50 نمازوں ہی کا باقی رکھا گیا۔ ہمارا قول بدلہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اب بھی اسی پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر دوبارہ جانا چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس لائے جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس درخت کو چھپا رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں، اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں مزید واقعات انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے آپ سے، اور اس شوق کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر تک آپ انتظار کیجئے گا۔ تو کہنے والی جو بات وہ یہ تھی کہ معراج کا موقع کب پیش آیا، اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک جو ہے وہ ڈیٹ فائنل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جب بھی واقعہ پیش آیا، اصل میں اس میں یاد رکھنے والی چیزیں یہ ہیں کہ آسمانوں پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ عطا فرمایا وہ نماز تھی، جو کہ ہمیں عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو عطا کی گیا وہ تحفہ، سب سے بڑا تحفہ جو تھا وہ نماز تھی، اور 50 نمازوں سے کم فرما کر 5 نمازیں مقرر فرما دی، اور فرمایا کہ اجر اس کا میں 50 نمازوں کا ہی دوں گا، مگر کس کو؟ اس کو کہ جو پوری 5 نمازیں پڑھیں گے اور پورے مسنون طریقے سے پڑھیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس میں جو ہمیں تحفہ ملا ہم اس کی قدر کریں۔ اصل میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا آسمانوں پر، اور پھر یہ اس لیے ہوا کہ میں تاکہ ان کو اپنی نشانیاں دکھاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، جنت کی بھی سیر کروائی اور دوزخ بھی دکھائی گئی۔ تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونا اشد ضروری ہیں تاکہ ہم پہلے تو خود جان سکیں، پھر اپنے پیاروں تک اس کو آگاہی جو ہے اس کی وہ پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات جو ہے وہ ہم تک پہنچائیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔